अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मंकाना गुल वकूज के लबो लहजे पर दम बखुद रह गया। उसे ऐसी तवक्को हरगज नहीं थी। फिर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। वो अपने अंदर भड़कते हुए गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। आज तक किसी ने उसके सामने इस अंदाज में जबान दराजी नहीं की थी। लड़की, वो गुस्सा जब्त करता हुआ बोला, जो मैंने कह दिया है वही कुछ होगा। मैंने और तुम पर कभी ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे जिद दिलाने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं तो मैं ये शादी मुस्तरद कर देता हूँ, मगर इसके अवज़ तुम्हें खुद को जतवानी आसमान के हुजूर भेंट चढ़ाना होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दोनों राहों में से कौन सी चुनना पसंद करोगी, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। दोनों बार अपने ही फायदे की बात की है। गुल वकूद ने तंज की, तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम जिद के धनी हो तो मैं भी तुम्हारा ही खून हूँ। तुम देख लेना, ना तो मैं अपनी कुर्बानी पेश करूंगी और ना ही शंख से शादी करूंगी। तुम खून का ताना देती हो नादान लड़की। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि तुम जो कर सको वो करके दिखाओ। अगर तुम अपने इरादे में कामयाब हो गई तो मैं सारी ज़िंदगी इस खेमे से बाहर निकल कर खुला आसमान नहीं देखूंगा, और अगर तुम नाकाम हो गई तो तुम्हें खुद शंख से शादी करना होगी। मंकाना का लहजा अटल था। गुलवकूज के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जो चाहती थी उसने पा लिया था। वो जानबूझकर उसे तेज दिला रही थी कि वो किसी तरह फरार होने का एक मौका तो उसे फराम करे। ये फरार ही उसकी तकदीर बना सकता था और लापता मतीउद्दीन से मुलाकात का जरिया बन सकता था। नाजरीन, बरकई खान को मतीउद्दीन की मुकम्मल सेहत याबी का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। इसी वजह से वो अभी तक जरगामी कबीले में रुका हुआ था। बिल आखिर वो दिन आ ही पहुंचा जब जरगामी तबीब ने उसे मतीउद्दीन की मुकम्मल सेहत याबी का मुजदा सुनाया। उसने इस खुशी में सिपाहियों को कूच की तैयारी का हुक्म दिया और तबीब से मतीउद्दीन के बारे में इस्तफसार किया कि अब वो कहाँ है। तबीब ने इतला दी कि वो तिबी तशखीस के बाद मोटे फनाजो खान के साथ चला गया था। बरकई खान ने तबीब को रुखसत किया और कुछ देर तक अपने खेमे में मौजूद रहकर ज़रूरी नैयत के अमूर को अंजाम देता रहा। फरागत होने पर वह जरगामी कबीले के खेमों की जानिब बढ़ गया। बरकई खान ने अपने खेमे कबीले की बस्ती के बाहर कुछ ही फासले पर लगवा रखे थे। ऐसा करने की एक वजह यह भी थी कि वो बस्ती के आम लोगों और शाही खानदान के मर्तबे को खुलत मुलत नहीं करना चाहता था। इलावाजी अपने सिपाहियों का बार इस मुफलस कबीले पर डालना भी उसकी शान के खिलाफ था। वो जब बस्ती में पहुंचा तो कबीले के लोगों ने जगह जगह उसे ताज़ीम दी। वो उन्हें ऐसा करने से मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं सर के इशारे से जवाब देने पर इक्तफा करता रहा। जरगामी सरदार को बरकई खान की आमद के बारे में मालूम हुआ तो वो तेजी से अपने खेमे से निकलकर उसकी जानिब बढ़ा। दोनों जब आमने सामने पहुंचे तो सरदार ने भी ताज़ीम दी। कानजादे, मुनासिब होता कि आप मुझे तलब कर लेते, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे तबीब ने कुछ देर पहले मेरे दोस्त की सेहतयाबी से आगाह किया तो मैंने वापसी का इरादा कर लिया। बस अपने कोच के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। दूसरा, अपने दोस्त को भी सफ़र की तैयारी का पैगाम देना मकसूद था। कानजादे, मुझे इस बात पर हमेशा अफसोस रहेगा कि आपने मुझे मेहमानी का शर्फ नहीं बख्शा। सरदार के लहजे में शिकवा था। मुमकिन है तुम्हें बुरा लगे, मगर मैं अपना बार किसी पर डालना पसंद नहीं करता। अभी मेरे दोनों बाजू सलामत हैं। बरकई खान ने सपाट लहजे में कहा, कानजादे, जो वक्त गुजरना था बहरहाल वो गुजर गया है। बेशक आपको नागवार महसूस हो, मगर मैं आपको अब एक छोटी सी तकलीफ ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे रू नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं समझा। बरकई खान हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। मेरे लोगों ने अपने हाथों से इन थोड़े से अय्याम में आपके लिए कुछ अशिया तैयार की हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप उन्हें तोहफतन कबूल कर लें। सरदार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बरकई खान उसकी बात पर मुस्कराने लगा। मेरा ख्याल है कि तुम लोग मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। जो कुछ तुम मुझे देना चाहते हो, अगर वह तुम तिजारत में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कुछ रकम हासिल हो जाएगी। मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। आप हमें यूं जलील तो ना करें। सरदार के चेहरे पर पजमर्दगी दिखाई देने लगी। अरे, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैं तो तुम लोगों की भलाई चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल मेरी बात से दुखा है तो मैं सब कुछ लेने पर तैयार हूँ।
برکئی خان تیزی سے بولا۔ سردار کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ کب کوچ فرمائیں گے؟ کل صبح، میں روانگی کے انتظامات کر دیتا ہوں۔ برکئی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں اپنے دوست سے ملنا چاہوں گا۔ وہ تو شاید کچھ دیر پہلے موٹے فناجو خان کے ساتھ بستی سے باہر نکلا ہے۔ سردار کے پہلو میں موجود ایک شخص جلدی سے بولا۔ کچھ معلوم ہے کہ کس جانب گئے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہی واپس لوٹیں تو انہیں میری جانب بھیج دینا۔ برکئی خان نے مڑتے ہوئے ہدایت دی۔ سردار نے تعظیماً گردن کو خم کیا۔ برکئی خان بستی سے نکل کر اپنے خیموں کی جانب لوٹ گیا۔ ناظرین، شیخ عز الدین اسلام بن عبدالسلام دمشقی ملکہ شجرت الدہر اور دیگر مصری امراء کے ہمراہ سفر 648 ہجری میں واپس قاہرہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو اقتدار سونپنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کے خیال میں عورت کی حکمرانی کے باعث مصری مسلمان بہت جلد کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مصری امراء کو تو اپنے مناصب اور عہدوں کی پڑی تھی، جو کہ ملکہ شجرت الدہر کی بدولت ان کے قبضے میں واپس لوٹے تھے۔ اگر وہ ملکہ شجرت الدہر کی مخالفت کرتے تو ممکن تھا کہ ان مناصب اور عہدوں سے دوبارہ ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس لیے انہوں نے شیخ عز الدین کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دے کر بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں ٹالتے رہے۔ شیخ عز الدین کئی دن سے بے چین تھے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ فعل نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا دیگر امراء کو بھی اس طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ اسی سلسلے میں رئیس العساکر جاشن ابی ریبک کے پاس جا پہنچے۔ جاشن ابی ریبک نے ان کی آمد پر بظاہر مسرت کا اظہار کیا اور خاطر مدارت کی۔ کچھ دیر بعد اس نے ان کے آنے کا سبب دریافت کیا تو شیخ عز الدین نے بات شروع کی۔ جاشن اگیر، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں بھی قبل از وقت اس بات سے باخبر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ عورت کا باپردہ اور اپنی حدود میں رہنا ہی درست طریقہ ہے۔ تم سب لوگوں نے مل جل کر اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور لوگوں کو مصیبت میں مت ڈالو۔ یا شیخ، جاشن ابی ریبک بولا، جب عورت کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے تو وہ حکمران کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ منطق مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ دو الگ الگ چیزوں کو مشترک کرنے کی کوشش نہ کرو۔ عورت کا ماں ہونا اور حکمران ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ماں کے رتبے کو اگر اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو اس کے پیچھے دوسرے عوامل پوشیدہ ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمہیں ماں کی ممتا نصیب ہی نہیں ہو سکی۔ رہا سوال اقتدار اعلیٰ کا، تو یاد رکھو کہ شجرت الدہر کتنی ذہین و فتین کیوں نہ ہو، یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم خود میں سے کسی مرد کو چن کر اپنا سلطان بنا لو۔ جاشن ابی ریبک شیخ عز الدین کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ میرے ہی پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں جو چھپا ہے میں اس کو ہوا دینے آیا ہوں۔ شیخ عز الدین نے تحمل سے جواب دیا۔ جاشن اگیر ایک نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں تکتا رہا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو آپ فتویٰ جاری کر دیجئے، میں آئندہ حالات کے تحت فیصلہ کروں گا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میرا فتویٰ مسئلے کے تنازع کی نظر کر دیا جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ فتویٰ امیر المومنین سے مانگو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کے فتویٰ کی حمایت کریں گے؟ جاشن ابی ریبک حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے فتویٰ کی نہیں بلکہ شاعر اسلامیہ کی۔ شیخ عز الدین نے اس کی تصحیح کی۔ ٹھیک ہے، میں امیر المومنین سے رابطہ کر کے اس امر پر کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں تمہیں مزید کہوں گا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جلد از جلد کرو، اس سے پہلے کہ کوئی ناگہانی آفت تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیجیے، میں اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ جاشن اگی ریبک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شیخ عز الدین نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے اجازت لے کر وہاں سے نکلے۔ جاشن اگی ریبک ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ضمن میں سوچتا رہا۔ ناظرین، متی الدین فناجو خان کے ساتھ اس فیجی پہاڑی پر گیا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا ایک ہولناک معرکہ لڑا تھا۔ فناجو خان اپنے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے ساتھ ساتھ کافی ہنسمکھ بھی تھا۔ اس نے متی الدین کو اپنے واقعات سنا سنا کر بے حد محظوظ کیا تھا۔ متی الدین ریاست منگولیانا کے ویرانوں میں ایک عرصہ تک بھٹکنے کے بعد اتنا سنجیدہ ہو چکا تھا
کہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ پہلے جیسی شگفتہ مزاجی حاصل کر سکے گا، مگر فناجو خان کے ساتھ چند دن رہ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کے کھلنڈرے نوجوان میں ابھی بھی زندگی کی رمق موجود ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ وہ فناجو خان کو بھی ساتھ لے جائے، مگر زرگامی قبیلے کی مہربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ انہیں ایک بہترین جنگجو اور شکاری سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس وقت وہ دم بخود رہ گیا جب فناجو خان نے از خود برکئی خان کے ساتھ سرائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اپنی زندگی کی یکسانیت سے اکتا چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سپاہ میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ برفانی ریچھ اور دیگر جانوروں کے شکار تک محدود رہ کے وہ خود کو ضائع ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ متی الدین اس کا ارادہ سن کر خوش ہوا اور اسے سمجھانے بجھانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ دونوں بے مقصد سیر کے بعد جب واپس بستی میں پہنچے تو انہیں برکئی خان کی آمد اور کوچ کی تیاری کی خبر ملی۔ متی الدین فناجو خان کے ساتھ برکئی خان کے خیموں کی طرف نکل آیا۔ برکئی خان کو ان کی آمد کی خبر دی گئی تو اس نے انہیں اپنے مخصوص خیمے میں طلب کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ برکئی خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے دوست، میں تمہیں خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آگے چل کر ہماری رفاقت میں مسئلہ بن سکتی ہے، برکئی خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ متی الدین اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تنہائی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ فناجو خان اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھ جاؤ، تمہاری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، متی الدین نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ برکئی خان نے حیرت بھری نگاہوں سے متی الدین کو دیکھا۔ فناجو خان بے یقینی کے عالم میں کھڑا برکئی خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب میرے بھائی نے کہا ہے تو بیٹھ جاؤ، برکئی خان دھیرے سے بولا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ جب تمہیں سرخ قبیلے والوں نے اغوا کیا تھا اس دن سے شاہی دربار میں ایک عجیب کشمکش پھیل گئی۔ اس سارے معاملے کو غلط رنگ میں پیش کر کے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مجھے مجرم بنا کر راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ اس گھرونی سازش کے پیچھے درباری امیر کونائی خان کا ہاتھ تھا۔ اس نے تمہارے باپ کو یہ باور کرایا کہ میں نے تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کو سرخ غار کی کسی کھائی میں پھینک دیا ہے۔ یہ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی بلکہ اس امر سے ریاست میں انتشار پھیلا کر مسلمانوں اور منگولوں کے مابین پرامن معاہدے کو توڑنا مقصود تھا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس معمولی واقعے کو یوں ہوا دینا کسی چھوٹے دماغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں اس عزم سے تمہیں تلاش کرتا رہا کہ حریفوں کا داؤ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم واپس سرائے پہنچیں گے۔ وہاں اب حالات کیسے پیدا ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کہ تم دونوں یہ سن کر ہڑبڑا اٹھو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ برکئی خان بات مکمل کرتے ہوئے ان کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ متی الدین اس نئے انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا جبکہ فناجو خان کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک متی الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں باہیں پھیلا کر برکئی خان پر جا گرا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے بوسے لے رہا تھا۔ برکئی خان نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا اور بیٹھنے کی تلقین کی۔ متی الدین خوشی سے بے خود دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ تم نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے، اب واپس لوٹ کر یہ اعلان کرو گے اور کبھی امکان ہے کہ تمہاری مخالفت میں ریاسی عمائدین اور شاہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کسی بھی بڑے فرد کو ایسے اقدام پر ایسی ہی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں ہر میدان میں تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے اپنی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم میری بات کو غلط جانب موڑ رہے ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بھائی میری حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اس نے مجھے اچانک اس سرحد پر روانہ کیا اور یہاں کی ایسی تصویر میرے سامنے کھینچی کہ جیسے یہاں کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ میں یہاں در حقیقت زرگامی قبیلے کی سرگوبی کے لیے پہنچا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ قبیلے نے کبھی اپنی حدود سے تجاوز ہی نہیں کیا۔ میں نے اتنے دن ان میں رہ کر بغور مشاہدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کان اعظم نے مجھے سرائے سے اتنی دور کیوں بھیجا؟ اس بارے میں ابھی واپس سرائے پہنچ کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ بہرحال تمہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہاں غیر معمولی نوعیت کے حالات سے سامنا ہو سکتا ہے۔ تمہیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔
ہم کل صبح روانگی اختیار کریں گے۔ برکئی خان نے اپنی بات مکمل کی۔ متی الدین اس کی بات کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ سرائے پہنچ کر معاملہ سے پوری طرح آگاہ ہو سکتا تھا۔ متی الدین نے اس بارے میں مزید کردنا مناسب نہ سمجھا اور موضوع بدلتے ہوئے فائناجو خان کی خواہش کا ذکر چھیڑ دیا۔ فائناجو خان کو برکئی خان کے اسلام قبول کرنے پر عجیب سا دھچکا پہنچا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ برکئی خان نے اسے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر کرتے ہوئے رخصت طلب کر لی۔ متی الدین اس کے رویے میں اچانک پیدا ہونے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ ناظرین، غازی عبداللہ شافی معزز نامی گرامی مصری امراء میں سے ایک تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے دور میں اس کی غیر موجودگی میں قاہرہ میں نائب امیر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب کی وفات اور سلطان توران شاہ کے بہیمانہ قتل کے بعد اس پر ذمہ داری کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ ملکہ شجرت الدہر نے قاہرہ واپس لوٹ کر اسے کئی نئی ذمہ داریاں سونپ کر اس کے عہدے میں ترقی کر دی تھی۔ وہ ملکہ شجرت الدہر کا وزیر اعلیٰ کہلایا جانے لگا۔ اپنے عہدے کی ترقی سے اس میں جوش و خروش بھی دکھائی دیتا تھا۔ ایک شام مصری و مملوک افواج کا سالار اعظم جاشن اگیر ایبک اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ ضروری امور سے ابھی فارغ ہوا تھا۔ جاشن اگیر کی غیر متوقع آمد پر اسے حیرت ہوئی۔ دونوں پرتپاک انداز میں ملے۔ غازی عبداللہ شافی نے اسے بٹھاتے ہوئے گرم گرم قہوہ پیش کیا۔ اس کے بعد آمد کے بارے میں دریافت کیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ آج صبح شیخ عز الدین میرے پاس آئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ غازی عبداللہ شافی نے بات اچک لی۔ میں اس سلسلے میں آیا ہوں کہ رعایا میں بھی بے چینی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ دوسرا، شیخ عز الدین نے کسی خوفناک آفت کی آمد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، مگر مجھے ان کی برہمی سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ شیخ عز الدین سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کی شخصیت اتنی اہم نہیں کہ ان کی باتوں پر کان دھرا جائے۔ البتہ لوگوں میں موجود بے چینی کی کیفیت کو فروغ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں سنبھالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ شیخ عز الدین کی باتوں سے کئی امراء میں مخالفت کی فضا پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ معاملہ آنے والے وقت میں کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا سر اٹھانے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملکہ شجرت الدہر کو معزول کر دیا جائے؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ شجرت الدہر کے بارے میں جلد از جلد امیر المومنین سے رجوع کر لیا جائے تاکہ اس ضمن میں کوئی فتنہ کھڑا نہ کیا جا سکے۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے۔ میں کل ہی ملکہ شجرت الدہر کو اس معاملے سے آگاہ کر کے اطاعت کا بیعت نامہ بغداد بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غازی عبداللہ شافی نے اس کے موقف کی حمایت کی۔ جاشن اگیر ایبک نے کچھ دیر تک اس بارے میں مزید مشورے دیے۔ دونوں میں اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ کسی بھی طرح ملکہ شجرت الدہر کو اقتدار پر قائم رکھا جائے۔ متی الدین شام کے وقت فائناجو خان کے پاس چلا آیا۔ برکئی خان نے فائناجو خان کے رویے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، البتہ اسے اتنی قربت پر احتیاط سے کام لینے کا مشورہ ضرور دیا تھا۔ فائناجو خان اسے اپنے خیمے میں مل گیا۔ وہ متی الدین کی صورت دیکھ کر پھیکے پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کیا بات ہے؟ صبح تک تو تم بڑے چہک رہے تھے، اب یکدم کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، مجھے تمہارے ساتھ رہ کر کبھی اس بات کا شدت سے احساس نہیں ہوا، مگر کان زادے کی بات پر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ تمہارا اشارہ اس کے مسلمان ہونے کی جانب سے ہے غالباً۔ ہاں، جادوانی آسمان کے محافظ اگر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اگر تمہارے جادوانی دین میں انسانیت ملا دی جائے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ میرا مذہب کوئی ایسی شے نہیں کہ اسے حقارت یا تنگ نظری سے دیکھا جائے یا اسے کسی پر محدود کر دیا جائے۔ اس میں ایسی اچھی باتیں ہیں جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں کوئی بحث نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری تنگ نظری کی گرہ کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، میں بھی ایک مسلمان ہوں، مگر برکئی خان مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس بات کی آگاہی سے پہلے بھی میرے دل میں اس کے لیے اتنی ہی عزت تھی جتنی اب ہے۔ ہم دو الگ الگ عقائد کے حامل ہوتے ہوئے بھی مثالی دوستی میں بندھے ہوئے تھے، مگر جادوانی آسمان کے محافظوں کی طرف سے ایسے کسی اقدام کے بارے میں سوچنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سرائے جانا چاہتے تھے،
کہ وہاں سپاہ میں شامل ہو کر کوئی مقام پیدا کر سکو۔ اس بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ متی الدین نے بات کا رخ بدلا۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، کل صبح تک اس بارے میں حتمی فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، فناجو خان سر جھکا کر بولا۔ متی الدین نے اس کا مزاج دیکھ کر اسے تنہا چھوڑ دینا بہتر سمجھا۔ ناظرین، الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی دمشق و حلب میں سلطان نجم الدین ایوب کی جانب سے والی مقرر تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک الفضل کا پوتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی وفات کے بعد اس نے کافی کوشش کی کہ اسے نیا سلطان بنایا جائے، مگر مملوک فوج اور عمرا نے اس کی خواہش پر بند باندھ دیا تھا۔ ملکہ شجرت الدہر کی اطاعت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرکشی اختیار کرتے ہوئے بلاد شرقیہ میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور دمشق اس کا پایہ تخت قرار دیا۔ دمشق کے سابق سلطان عماد الدین اسماعیل کے دور میں صلیبیوں کا دمشق میں داخلہ عام تھا، جسے نجم الدین ایوب نے دمشق کی فتح کے بعد ختم کیا تھا۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی نے سابقہ روش کو دوبارہ جاری کیا اور نصارہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ یہ سب صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ملکہ شجرت الدہر کی جانب سے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ صلیبیوں سے مدد لینا کوئی نئی بات نہیں تھی، کئی ایوبی حکمران یہ قدم اٹھا چکے تھے۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی سپاہ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ مصر کی جانب سے فرصت پاتے ہی یروشلم پر ان کا قبضہ بحال کرانے میں معاونت دے گا۔ نصارہ کے ساتھ مل کر اس نے کئی دوسرے والیوں کو شکست دی جو کہ بلاد مصر کے محکوم تھے۔ اس نے تیزی کے ساتھ تمام بلاد شرقیہ و جزیرہ پر اپنی مستحکم حکومت قائم کر لی۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے شہروں میں آزادانہ گھومتے اور اکثر نقصان بھی پہنچاتے۔ ملک الناصر صلاح الدین یوسف تک ایسی شکایات مسلسل پہنچتی رہیں، مگر وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتا رہا۔